बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, बेसिक इशू फंडामेंटल है। फंडामेंटल इशू ये है कि हम लोग हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, हुकूमत हर चीज़ को ठीक करना चाहती है लेकिन वो नहीं कर पाती। और वो क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों या कोई और हों, जो नहीं चाहते कि निज़ाम ठीक हो। और जब निज़ाम ठीक नहीं होता तो उसका तमाम तर मलबा या तो चीफ सेक्रेटरीज के ऊपर या आईजीज के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाल दिया जाता है कि ये लोग काम नहीं कर रहे, ये लोग डिलीवर नहीं कर रहे, और उनको सजा दी जाती है उन पिछले 35 सालों की जिसमें इन लोगों ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में ज्वाइन किया, पेपर्स दिए, उसके बाद सर्विसेज में आए, और दो मेजर सर्विसेज, दैट इज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड सेकंड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों इस वक्त पिछले 3-3.5 साल में निशाना बने हुए हैं हुकूमत का। और हुकूमत का बयानिया ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, एक सवाल है, तो फिर काम कौन कर रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी को कौन काम करने से रोक रहा है? सो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिस पे हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है गनी साहब ने, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रही हैं, और मेरे साथ हैं सैयद अबू अहमद आकिफ, फेडरल सेक्रेटरी रही हैं, कैबिनेट डिवीजन को भी आपने हेड किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। एहसान गनी साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, पुलिस के लिए तो एक बहुत बड़ा मुअम्मा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेसिफिकली अगर मैं पंजाब की बात करूं कि पंजाब में कोई आईजी टिक कर काम नहीं कर सकता, और अगर ऐसा आईजी हो जो फंडामेंटल्स, मैं डायरेक्टली जाऊंगा, जो थाने को ठीक करने का ख्वाब भी देखे, उसको फौरी तौर पे हटाना लाज़िम व मलजूम है। डू यू एग्री ऑन दैट जी? थैंक यू मंसूर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थोड़ा सा मेरे साथ जाती आपने ये की है कि आकिफ साहब इज़ नॉट जस्ट ए ब्यूरोक्रेट, एक इंटेलेक्चुअल और एक राइटर हैं, तो उनके साथ एक स्क्रीन शेयर करना मुश्किल भी है, एंड इट्स एन ऑनर ऑल्सो। जो आपका सवाल है कि टिक कर ना रहना या वो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पंजाब में है। केपी में भी चेंजेस हुए हैं लेकिन टेन्योर फिर भी स्टेबल रहा है। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 2.5 साल के करीब मोहसिन रहा, और अब ताहिर इज़ देयर। इसी तरह अगर आप सिंध को देखें तो मुश्ताक महर इज़ देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। पंजाब में समहाउ नहीं हो रहा कंट्रोल, ब्यूरोक्रेसी भी कंट्रोल नहीं हो रही। असल में अगर हम एक इजाज़त आप दें तो वो मैं ये कहूँगा कि आपका जो है कि हुकूमत को ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो उनके इशारों पे चले। अगर इसको हम यूँ देखें कि जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, इट टेक्स टू टू टैंगो, तो अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल सर्वेंट्स उनकी मर्ज़ी, पर्सनल और पॉलिटिकल मर्ज़ी के मुताबिक काम करें, तो सिविल सर्वेंट्स भी ये चाहते हैं कि वो हुकूमत की जो पॉलिटिकल और पर्सनल विम्स हैं उनके मुताबिक काम करें। कुछ जो ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो इनसे डेविएट करते हैं इस अनफॉर्चुनेट कार्डिनल प्रिंसिपल से, तो जिस तरह आपने कहा, या वो साइड लाइन कर दिया जाते हैं या उनको आज बहुत अच्छा सम कहते रहते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट डे दे आर एक्यूज्ड ऑफ इनएफिशिएंसी। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज नथिंग न्यू। मैं सरगोदा में था यूटी बैक इन द 89-90 में, तो वहाँ मैं थाने का एक रजिस्टर चेक कर रहा था, तो 1946 का उसमें एक SHO की तहरीर थी, और उसने ये लिखा था कि आजकल पुलिस के काम में MLAs की मुदाखलत बहुत बढ़ गई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसको आपने रेड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, पुलिस ऑफिसर ने खुद, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने खुद एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर थाने पे हम जाएं, जो आपका बेसिक सवाल है, तो थाने को रिफॉर्म करना हर पुलिस ऑफिसर का और हर हुकूमत का एक रेटोरिक तो है,
اب اس پہ جو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا ہم نے پنجاب میں کوشش کی کہ نیچے سے ریفارمز کا ایک کام شروع کیا جائے. سم ہاؤ وہاں پہ وہ پیاس نہیں ہے, اور وہ پیاس آپ جیسے تھنک ٹینکس یا اینکرز یا میڈیا انہوں نے بڑھانی ہے عوام کی طرف سے, کہ ایک پیاس ہو کہ کوئی کام ہو, ناٹ جسٹ ایک سیگمنٹ آف دا سول سروسز. یہ جو ریفارمز اور 40 کوئی کہتا ہے 45 بنے ہیں, 18 میں 20 میں ریفارمز آتے رہتے ہیں, لیکن اس کی جو پولیٹیکل اونرشپ اور ول وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو بہت زیادہ ہوتی ہے. حکومت میں آپ کی وہی پارٹی پھر اسی سروس کو استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے ویوز کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. عاقف صاحب, میں بالکل اس چیز کو کنٹینیو کروں گا, لیکن ایک دوسرے ٹینجنٹ پہ لے کر جانا چاہوں گا. سر, ریفارمز کی بات کرتے ہیں, بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول ہے, پٹوار خانہ, پٹواری اور تھانہ, ایس ایچ او, یہ ریکوائرمنٹ ہے حکومت کی کہ یہ ہماری مرضی کے لگیں. سر, جب اس جگہ سے ایک عام آدمی کو ریلیف یا تکلیف ملنی ہے, اگر وہاں پر ہی آپ ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہے تو پھر ملبہ چیف سیکرٹری, سیکرٹریز, کمشنر, ڈپٹی کمشنرز پر ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ منصور صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. میں جس طرح احسان غنی صاحب فرما رہے تھے, کچھ ماضی کی یادیں بتا رہے تھے, میں ایک ہی دفعہ ڈپٹی کمشنر لگا ہوں, اور وہ میں علاقے کے ایم پی اے کی غیر موجودگی میں لگا تھا. وہ جاپان کے دورے پہ گئے ہوئے تھے, اور ان کا تعلق جو تھا ایک سیاسی مذہبی جماعت سے تھا, کیونکہ بلوچستان میں ہمیشہ وہ سیاسی مذہبی جماعت جو ہے وہ کنگ میکر رہتی ہے, ہمیشہ ایک اہم پارٹی رہتی ہے. تو بہرحال مجھے ڈی سی لگا دیا گیا ان کی غیر موجودگی میں, جو کہ ایک کارڈنل پرنسپل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ علاقے کے وزیر سے مشاورت کر کے ڈی سی کو لگایا جائے. پچھلے ڈی سی صاحب جو تھے, اب ان کے بارے میں کچھ یہ نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال کافی سارے شرعی عیوب میں مبتلا تھے, اور بہت وہاں پر مسائل تھے. جب وہ واپس آئے, مولانا نام تھا ان صاحب کا, مولانا ہمارے وزیر تھے, وہ پی این ڈی کے وزیر تھے, بہت وہ ناراض تھے کہ ڈی سی کیوں چینج ہو گیا. تو ایک ہمارے دوست نے ان سے کہا کہ عاقف ایماندار آدمی ہے, تو مولانا صاحب نے فرمایا ہمیں ایماندار آدمی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک کہا, بالکل صحیح کہا سر, بالکل صحیح کہا. پہلے تو یہ طے کریں کہ ایماندار آدمی چاہیے کس کو ہے. بالکل. اور بلکہ 1970 کے الیکشنز کا بھی ایک حوالہ میں آپ کو دوں گا, جو ایک صاحب نے بتایا جو ابھی بھی حیات ہیں. وہ اس زمانے میں چونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے, 1 مین 1 ووٹ کے اوپر, اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوئے تھے, تو مشترکہ جماعتوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا ووٹر اویئرنیس کے لیے, کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح الیکشن میں حصہ لیا جاتا ہے, کن لوگوں کو ووٹ دیا جائے. تو 1970 کا یہ کمالیہ تھا. وہاں سے آخری بس لائل پور کی جا چکی تھی, تو یہ لوگ جو تھے وہاں رات کو پھنس کے رہ گئے اس گاؤں کے اندر. یہ تمام پارٹیوں کے مشترکہ ایک جتھا گیا تھا وہاں پر, اور رات کو چونکہ بس جا چکی تھی لائل پور کی, تو واپس نہیں جا سکتے تھے. صبح کو بہل و مسجد جا کے سو گئے سب لوگ. صبح کو جو ہے مسجد کے چاروں طرف لوگوں نے گھیرا ڈال لیا, اور ایک آدمی نے بڑھ کے پوچھا رات تقریر کس نے کی تھی, تو کہیں باقی لوگ تو ڈر گئے. میں جماعت اسلامی کا تھا, میں نے آگے بڑھ کے کہا جی میں نے تقریر کی تھی. انہوں نے کہا مولوی تو کہتا تو صحیح ہے, لیکن ہم نے ووٹ اس کو ڈالنا ہے جو ہمیں تھانے سے آگے چھڑا کے لے کے جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. معروضی حالات تبدیل نہیں ہوں گے, ملک کی ثقافت تبدیل نہیں ہوگی, تو ہم چینج کے بارے میں کہتے ہیں کہ چینج میں ہمیشہ لوزرز اور ونرز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو پولیٹیکل ریالٹیز اور ہوتی ہیں. میرے اور احسان غنی صاحب کے پاس ٹیکنوکریٹک سولوشنز ہیں, لیکن ٹیکنوکریٹک سولوشنز جو ہیں, جو تکنیکی حل ہوتے ہیں نا, وہ سیاسی حقیقتوں سے عام طور پر جو ہے نا وہ لگا نہیں کھاتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. احسان صاحب, میں آپ کو سر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. آپ مجھ سے لوگوں کا نہیں پوچھیں گے, لیکن میں بالکل ریالٹی بیسڈ ایک آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں. سر, لیٹس کیپ اٹ, دا نمبر 1 پرسن کو ایک پاس ایک چیز ویڈیو آئی کہ یار ایک تھانے کے اندر بڑی خرابی ہو رہی ہے, وہاں پر نشہ بیچا جا رہا ہے, اور آپ اس کو ایڈریس کریں ٹو اے ویری سینئر پولیس آفیسر. ان پولیس آفیسر نے فوری طور پہ اس تھانے کے اوپر ایڈریس کیا, ایس ایچ او کو معطل کیا, تمام وہاں کے تھانے کو کیا, اور اس کے بعد وہاں پر چیزیں ٹھیک ہوئیں. اور سر اس کے شاید 48 یا 72 گھنٹے کے بعد ان
سینئر موسٹ پولیس آفیسر کو میسج آتا ہے فرام دا چیف منسٹر آفس کہ جی اس بندے کو آپ دوبارہ بحال کر کے اسی تھانے میں لگائیں. اور سر یہ کوئی 6 مہینے پرانی بات نہیں ہو رہی, یہ چند ہی مہینے پرانی بات ہے. سر یہ مائنڈ سیٹ ایون جو عاقب صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر سر یہ کہنا کہ تم ٹھیک کرو تھانے کلچر کو, ٹھیک کرو لوگوں کو, ٹھیک کرو, اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو سو, تو ٹھیک کون کرے گا سر اس کو؟ یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ جب یہ حکومت چاہے کوئی بھی ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے ڈیموکریسی ہو, پولیٹیکل فورسز ہوں, وہ سم ہاؤ اپوزیشن میں تو بڑا ریٹورک ہوتا ہے ان کا کہ سول سروسز ریفارمز, پولیس ریفارمز, اور جب حکومت پہ آتے ہیں تو ان کو یہی پولیس اور یہی سول سروسز چاہیے جو اس وقت جو ان کے ومز کے مطابق کام کریں. یہ اب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے, یہ ٹھیک کیسے ہوگا. تو ہم نے جتنے بھی ریفارمز کیے ہیں, اور لیٹسٹ میرے خیال میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی شفقت محمود صاحب کی جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں ایک ریفارم کو, انہوں نے کہا یہ لاسٹ ایئر دسمبر کی بات ہے کہ اب ہم نے سارا کچھ چینج کر لیا, اور وہ جو ہے وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے سول سروسز کی خرابیوں کا. وی ڈونٹ نو کہ وہ کب ہوگا, کیا ہوگا, بس کر دیا ہے ہم نے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ جو بات کی ہے نا عاقب صاحب نے کہ ریالٹیز, اگر آپ پولیس آرڈر 2002 کو دیکھیں جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ایک اچھا آرڈر آیا تھا, اور اس میں جو مین اس کا پلر وہ یہ تھا کہ آئی جی اور جتنے بھی فیلڈ میں آفیسرز ہیں ان کو نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن, پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن یہ لگائے گی. جب پولیٹیکل حکومت آئی تو پہلا ہی کام یہ ہوا کہ اس شق کو ہٹا دیا گیا. اب جب اس کو ہٹا دیا تو پھر پیچھے کچھ رہا ہی نہیں. جب آپ کی وہ سیکیورٹی آف ٹینیور جس کے بارے میں ہم بہت باتیں کرتے ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو گیا. اس کے ڈائلیوٹ ہونے کے ساتھ آپ پھر 70s میں یا 60s میں یا اس میں چلے گئے, تو اس شوق تو بڑا تھا. پرویز مشرف صاحب کو بھی, موجودہ جو حکومت ہے ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ سب کچھ بہتر کرنا ہے. جب بہتر کرنے پہ آتے ہیں دین دے بیک آف. جو ریالٹیز ہیں گراؤنڈ, میں اگر پولیس آرڈر کی بات کروں دوبارہ, وہ یہ کہ انہوں نے ایک سسٹم تو بنا لیا تھا, سم ہاؤ ان کو چاہیے یہ تھا کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز, کچھ پولیٹیکل سینسٹیویٹیز, کچھ سوشل کلچرل سینسٹیویٹیز کو مد نظر رکھ کے اگر تھوڑا سا اسی وقت کچھ اسپیس دے دیتے پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو شاید پورے کا پورا اسکریپ نہ ہوتا. ریفارمز کے لیے میں نیشنل پولیس بیورو میں تقریباً 2.5-3 سال میں نے ہیڈ کیا اس کو. ہم مسلسل اسی میں رہے کہ پولیس آرڈر فیڈرل لا ہے, پولیس آرڈر ختم ہو چکا ہے, ادھر پولیس آرڈر بن رہا ہے, ادھر پولیس آرڈر بن رہا ہے. ابھی تک میں یہ نہیں پتا کہ پولیس آرڈر 2002 زندہ ہے یا مر چکا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے عاقب صاحب. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی. 5واں چیف سیکرٹری پنجاب لگایا گیا ہے اور آج بھی شاید یہی سوچا جاتا ہے. خیر ابھی تک تو کوئی جتنے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک نہ چیف سیکرٹری سے نہ آئی جی سے سی ایم صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے جس میں ٹی او آرز فائنل ہوں گے کہ بھائی کس طرح چلنا ہے, یا آپ لوگوں کا بھی جو اینڈ رزلٹ ہے وہ پچھلے آئی جیز اور پچھلے چیف سیکرٹریز کی طرح ہوگا. سر کیا واقعی بیوروکریسی کام نہیں کری, اور وہ لوگ جنہوں نے آج سے 35 سال پہلے سی ایس ایس کیا, 30 سال پہلے کیا, 25 سال پہلے کیا, 20 سال پہلے کیے یا 10 سال پہلے کیا, ان کے اوپر یہ سٹیمپ لگا دی گئی ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کے پالے ہوئے ہیں. سر ڈو یو تھنک دیٹس اے جسٹیفائڈ کامنٹ فرام دا گورنمنٹ سائڈ؟ جی اصل میں انگریزی کی ایک مقولہ ہے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہر نیک کام کی ابتدا آپ کے گھر سے ہوتی ہے. اور بہادر شاہ ظفر کا بھی ایک بڑا مشہور شعر ہے, ناتی حال کی ہمیں اپنے خبر, رہے اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. میرے پاس ایک خط ہے, پتہ نہیں آپ کی اسکرین پہ یہ آئے گا یا نہیں آئے گا. سر بالکل آ رہا ہے, لیکن کم از کم نیچے والے کارنر میں دستخط جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک سینیٹر کو خط لکھا ہے
سینیٹر محمود احمد خان کہ آپ کے ذمے 1750 روپے گورنمنٹ ہاسٹل کے واجب الادا ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ اس کا سینیٹر جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسٹل کے پیسے نہیں ادا کرتا. یہ وزیر اعظم نے ایک سینیٹر کو خط لکھا ہے. واہ. تو یہ میں خط عام طور پہ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ایک اخلاقی زوال ہے پورے معاشرے کے اندر، اور بیوروکریسی اسی معاشرے کا حصہ ہے. کہیں باہر سے نہیں آئی، امریکہ سے نہیں آئی، ہندوستان سے نہیں آئی، کہیں اور سے نہیں آئی ہے. اور عربی کا ایک مقولہ ہے امالکم اعمالکم، تمہارے امال یا تمہارے جو اہلکار ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں. تو یہ بیوروکریسی کو خراب کرنے والے لوگ کہاں سے آئے؟ میں پچھلی حکومت میں وفاقی سیکرٹری تھا. 18 مہینے بڑی خوبی سے ہمارے گزرے. ایک وزیر صاحب کے ساتھ بڑے اعلیٰ انسان تھے. اسی حکومت نے پھر ان کو تبدیل کر دیا. اگلے صاحب جو آئے تو اگلے 5 مہینے میرے لیے بالکل جہنم بن گئے تھے، اور میری وزیر صاحب سے کوئی 3 ماہ تک گفتگو نہیں تھی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 20 اکتوبر 2017 کو ہم نے آخری دفعہ سلام کیا تھا، اور میں 2.5 مہینے اسی کیفیت میں رہا. میں تو وہی تھا، لیکن میں کہتا تھا کہ میں اس سے پہلے جو تھا میں پبلک سرونٹ تھا، اب گورنمنٹ سرونٹ بن گیا ہوں. تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر. پہلے میں پاکستان کی خدمت کرتا تھا، اب میں جو ہوں صرف قانون پہ عمل درآمد کرتا ہوں. تو مطلب ہے کہ یہ ایک 2 رویا تصویر ہے. اس میں 18 مہینے میں ان وزیر صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ ایک سفارش کی تھی جو میں نے نہیں مانی. تو بس اس کے سر تو پھر اس کے بعد انہوں نے آپ سے کیوں بات کر رہی تھی؟ ہمارا تو الویہ ہی ہے شاید. میں نے ان سے کہا کہ یہ آدمی ٹرانسفر نہیں ہوگا، آپ سیکرٹری کو ٹرانسفر کرا دیں. بس بالکل ٹھیک. اور وہ خاموش ہو گئے، اتنے شریف آدمی. اچھا احسان غنی صاحب، سر اب سوال وہی ہے کہ آپ نے نظام کی بات کرنی ہے، آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کا آپ خواب ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کرنا چاہیں بھی تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے. میں آپ کو اگزامپل یہ دوں گا، آپ کے پی میں آئی جی رہے. سر کرنٹ گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف یہ بڑا اس چیز کو انڈورس کرتی تھی کہ جی کے پی پولیس بڑی اچھی ہے. پھر آپ کے بعد ناصر خان درانی اللہ جان نصیب کرے وہ بھی آئے. سر جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب کے اندر، تو جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں انہوں نے یہ چیز پہ کنونس کر لیا کہ پنجاب کے اندر کے پی کی طرح کی پولیس نہیں ہو سکتی، نہ یہاں کی پولیس ہمیں سوٹ کرے گی اگر آپ اس کو کے پی پر لانے کی کوشش کریں گے. تو سر اس کا حل کیا ہوگا پھر؟ ایک تو میں لیٹ می وہ جو آپ نے بات کی نا اور عاقف نے بھی، وہ یہ تھی کہ پچھلی حکومت کے پالے ہوئے ہیں. جنرلی جو سول سرونٹس ہوتے ہیں وہ سرونٹس آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، سرونٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہوتے، حکومت کے نہیں بلکہ ریاست کے وہ نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو سرونٹ آف دا اسٹیٹ سمجھتا ہے اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. جو اپنے آپ کو حکومت کا ملازم سمجھے، حکومت وقت کا، اس کو اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے، وچ از انفارچونیٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑا کنوینئنٹ، پہلے اتفاق سول سرونٹ تھی اور اس کے بعد انصاف سول سروس ہو گئی. وہ اس میں بھی ضم تھے اور اس میں بھی جنرلی سب کی بات نہیں کر رہا بٹ زیادہ تر ضم ہو جاتے ہیں. جو آپ نے کے پی پولیس یا وہاں کی اور پنجاب کی، یہ اکثر ہم سے بھی سوال ہوتا رہتا تھا، اور میں نے تو سروس ہی پنجاب سے شروع کی تھی اور پھر فیڈرل میں آیا پنجاب سے، پھر کہیں جا کے میں کے پی میں گیا پولیس میں. اب وہاں پہ یہ کوئی کسی کا پارٹی کا کارنامہ نہیں تھا کہ آپ نے راتوں رات وہاں کی پولیس بدل دی. وہاں کی پولیسنگ کا کلچر جو تھا وہ مختلف ہے. سندھ کا مختلف ہے، کراچی کا اگر آپ دیکھیں تو، اور سندھ باقی صوبوں کا ہر ایک کا اپنا اپنے کلچر ہے. جو کے پی پولیس کا پولیسنگ کلچر ہے وہ معاشرے سے نکلا ہے، جہاں پہ لوگ ایک اقدار ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک رات میں پولیسنگ کلچر پورے کا پورا چینج ہو جائے. اسی طرح پنجاب میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی پولیس کا جو پولیسنگ کلچر ہے وہ یہاں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے. یہ کوئی
وہ مختلف لوگ تو نہیں ہے کہ مریخ سے تو نہیں اترے ہیں, ایک ہی لوگ ہیں, صرف یہ ہوگا کہ ٹائم لگتا ہے. اور آپ میں کتنی پیشنس ہے, کیا آپ میں اتنی پیشنس ہے کہ آپ 5 سال 10 سال 20 سال کا پلان کریں کہ ہم آہستہ آہستہ جائیں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے ایک دم سے آپ 120 پہ جا رہے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیک دا پرووربیل یو ٹرن, اور آپ ایک دم سے تو نہیں, آپ آہستہ کریں گے آہستہ کریں گے, آپ باہر نکلیں گے, پھر موٹر وے پہ واپس جائیں گے. بالکل ٹھیک. اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن میں یا 1 سال میں یا 2 سال میں ایون. تو یہ ایک سلو پروسیس ہے. لوگوں کو بھی, بیوروکریسی کو بھی, حکومت کو بھی, میڈیا کو بھی. لیکن وہ ریفارم کا پروسیس شروع کب ہوگا؟ وہ اس سے تو نہیں شروع ہوگا. آپ نے پولیس کی بات کی اور چیف سیکرٹری کی بات کی. میں اس دن ایک کانفرنس پہ جا رہا تھا اینڈ آئی جسٹ لکڈ ایٹ دا ہائر ایجوکیشن سیکرٹری پنجاب میں. 13 یا 8 یا 11 کے قریب بدلے جا چکے ہیں. بالکل بالکل. کیسے وہ پالیسی, اگر ایک آئی جی کو آپ 2 مہینے 3 مہینے رکھتے ہیں تو اس میں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے. He'll take some months to get into the system, then he'll start reforming. پھر اس کو consolidate کرنا پڑتا ہے ان ریفارمس کو. وہ آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں. And for no good reason you start transferring people, چاہے وہ سیکٹری ہو. اچھا, آپ نے ایک اور بات کی تھی اور وہ یہ تھی کہ ریفارمس کس لیول پہ. ہماری جو ریفارم جنرلی ایفرٹ ہوتی ہے نا, وہ ٹاپ پہ کی گریڈز بڑھا دو, 22 میں 10 کر دو, 20 کر دو, اور گریڈ 21 میں اتنے کر دو. بہت کم ایسے ہوا ہے کہ آپ کے ریفارم سے فوکس کیا ہو کانسٹیبل کے اوپر, نائب قاصد کے اوپر, پٹواری کے اوپر. سر میں نے اس پہ, احسان صاحب میں نے اس پہ آپ سے, میں اس پہ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں جی. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ اگر ہوگی کسی بھی حکومت کی تو وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی؟ یا تو اوور نائٹ کچھ چیز چاہ رہی ہے حکومتیں کہ یہ ہو جائے, لیکن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آج کی تاریخ تک کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے گئے جس سے ان کو ایڈریس کیا جا سکے. کیا کریں؟ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی عاقب صاحب, سر یہ جو ایک ایشو ہے شارٹ ٹرم پلاننگ کا, آج ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ کل صبح پٹواری کا بھی ایشو ریزالو ہو جائے, لوگوں کو ریلیف بھی ملے, لوگوں دھکے کھانے بھی بند کریں, اور سملرلی تھانہ بھی ٹھیک ہو جائے, لوگوں کو انصاف بھی ملے, لوگوں کو جو تکلیف جس سچویشن میں وہ تھانوں میں جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے. سر یہ ہم سوچتے ضرور ہیں, لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم نے 20 21 22ویں گریڈ کی 6 پوزیشنز اور ایڈ کر دی, 10 اور ایڈ کر دی, 20 اور ایڈ کر دی, لیکن جہاں پر عوام نے جانا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. کیا کہیں گے اس پہ؟ انگریزی کا میں ایک مقولہ بیان کروں گا. کسی نے کہا تھا کہ 2 بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے, اور ایک بیماری کامن کولڈ ہے اور دوسرا کامن مین ہے. تو عوام کی فلاح و بہبود کس کے مطمع نظر اہم ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کم ہی کہتے ہیں, جو کام نہیں کرتے ان کو نواب, سردار, وڈیرا, زمیندار کہتے ہیں. تو اس معاشرے پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے. چند ہزار لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے وسائل پہ قابض ہیں. تو مطلب قول و فعل میں تضاد, بلکہ کسی نے کہا تھا کہ پورا پاکستان جو ہے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے, اے لوگوں تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو بات یہ کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. سیدھی سی بات یہ ہے, چینی کہاوت ہے کہ 1000 میل کا سفر جو ہے ایک قدم سے شروع ہوتا ہے. آپ قدم تو لیجئے, آپ قدم لیجئے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن پٹوار خانے کو تبدیل کون کرنا چاہتا ہے؟ کس کے حق میں ہے؟ یا ونرز اینڈ لوزرز. ہر تبدیلی میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہوگا, کچھ کو نقصان ہوگا. تو جن کا فائدہ ہوگا وہ کمزور ہیں, اور بدقسمتی سے کمزور لوگوں کی کانسٹیٹوئنسی کوئی نہیں ہے. تو جس دن کانسٹیٹوئنسی ہو جائے گی ان بیچاروں کی, وہ بیچاروں کو تو منیمم ویج بھی نہیں ملتی. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے. پہلے عاقب صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا, پھر میں احسان غنی. سر آپ دونوں ماشاءاللہ سول سروسز جو ایک جوان بچہ خواب دیکھتا ہے, آپ لوگ اس کی ٹاپ پوزیشنز پہ رہے.
آپ کیبنٹ ڈویژن کے اندر کیبنٹ سیکرٹری رہے, فیڈرل سیکرٹری اینڈ آل دیٹ, احسان غنی صاحب آئی جی رہے, ڈی جی آئی بھی رہے, یہ خواب دیکھتے ہیں پولیس افسران اور جو پیس کے لڑکے ہیں. سر تو پھر کیا ٹھیک کریں, کس طرح ٹھیک کریں؟ کیونکہ اگر ایک عام آدمی کی زندگی کو آپ لوگ بیٹھ کر آفٹر سو مچ آف ایکسپیرینس یو آر ناٹ آپٹمسٹک, آئی ایم ناٹ آپٹمسٹک, جو روزانہ اس پر اپنا خون جلاتا ہے, تو پھر ایک عام آدمی کیا کرے سر؟ جی سب سے پہلے تو یہ رولز آف بزنس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ واٹ از ٹو بی ڈن یہ پالیسی ہے, اور پالیسی جو ہے یہ سیاسی علاقہ ہے. ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن یہ بیوروکریسی کا کام ہے. تو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ ہمیں چھوڑ دیجئے. اور جو مستقل احسان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی دباؤ, سیاسی جو مداخلت ہے اتنی زیادہ ہے, جب آپ 5 چیف سیکرٹری 7 آئی جی تبدیل کریں گے, میرے خیال سے کسی نے بھی انیتا تراب کیس کا سنا ہوا نہیں ہے. اور یہ روزانہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ ان رائٹنگ, بالکل ٹھیک, آپ ٹینیور کی وائلیشن کا کریں گے. اور یہ دراصل کسی میرے خیال سے انیتا تراب جو گئی بھی تھیں کیس کے اندر, وہ کسی پولیس والے کی ٹرانسفر تھی میرے خیال سے. جی تو بات یہ ہے کہ ہم بہتر بنانا نہیں چاہتے, سیدھی سی بات یہ ہے. تو جس دن آپ تبدیلی چاہیں گے اس دن تبدیلی آ جائے گی. لیکن چونکہ تبدیلی ہم چاہتے نہیں, کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا, ایک غیر ملکی نے کہا تھا کہ پاکستان نے بم بنانے کا فیصلہ کیا, پاکستان نے بم بنا لیا. جس دن پاکستان جو ہے اپنے اسکولوں کی حالت تبدیل کرنا چاہے گا اس دن یہ حالت تبدیل کر لے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. احسان غنی صاحب, سر سیم کوسچن فار یو, پولیس میں کیا کرنے؟ یہ ہم انیتا تراب کا اگزامپل بہت دیتے ہیں, ہمیشہ دیتے رہے ہیں. میرے ہر پروگرام کے اندر جب بھی آپ لوگ آئی جی پیز اینڈ دا چیف سیکرٹریز یہ لوگ آتے ہیں, ہمیشہ اس کی اگزامپل دیتے ہیں. لیکن سر اس پہ ہم نے عمل درآمد نہیں دیکھا. کوئی بھی افسر جس کا 2 سال 5 سال 10 سال اگر اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, وہ کبھی کورٹ میں نہیں جاتا. اور اس کی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں پنجاب کی اگر بات کروں, ہر چیف سیکرٹری اور ہر آئی جی کو رسپیکٹڈ چیف منسٹر نے کہا مجھے تم سے کوئی ایشو نہیں, تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. اور پھر کسی اور انسٹیٹیوشن کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی گئی. سر کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انیتا تراب بہت بہادر خاتون تھی جنہوں نے یہ کیا, اور اس کے بعد ہم لوگ جو وقت سے پہلے ٹرانسفر ہوتے رہے, ہم بہت کمزور لوگ رہے ہیں. اور ایسے بھی ہمارے آفیسرز رہے ہیں جنہیں 5 7 سال او ایس ڈی رہے, اور بالکل ہی بے وجہ. اب یہ اس سسٹم کو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. پہلی بات جو ہم سب کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اب اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ہم نے میں نے پنجاب پولیس میں آپ سے بات کی ریفارمس کی, تو ہم باٹم اپ ایک کام کرنا چاہتے تھے کہ تھانے کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے اور وہاں سے چیزیں اوپر کی طرف آئیں. یہ نہیں کہ اوپر کر کے وہ ہم نے دیکھ لیا کئی بار کہ اوپر سے نہیں ہو رہا. اب تھانہ جس طرح سے ہم سب کو پتہ ہے ایک فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے اسٹیٹ اور سٹیزن کا. ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کو ہم بہتر بنائیں گے تو باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے لیے ہمیں ایون کسی حد تک پولیٹیکل اونرشپ بھی ملی. انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. اب چینج سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سارا کچھ دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن اسٹیٹ اونرشپ نہیں ہوگی. مثلا اگر آپ کو فنڈ چاہیے اور وہ اسٹیٹ آپ کو نہیں پرووائڈ, آپ کو کوئی چیزیں اس طرح کی چاہیے جو آپ نہیں اپنے اس پہ کر سکتے. ہاؤ ایور میں جو پولیس میں نے دیکھا ہے, اور میں یہ مشورہ دوں گا اور یہ درخواست کروں گا جو لیڈرشپ ہے پولیس کی, کہ ہر ایک کام کے لیے آپ وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کی طرف نہ دیکھیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کی اپنی جورسڈکشن میں ہیں, جو آپ کی پاورز میں ہیں. اگر آپ نے وہ پاورز خود بخود کنسیڈ کر دی ہیں تو وہ آپ کا ایشو ہے. آپ نہ کریں, آپ چھوٹے سے کام سے شروع کریں. ایس ایچ او اپنے لیول سے شروع کریں اور آئی جی تک. ایک اور جو ایشو ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ڈریون ہوتی ہیں ہماری جو انڈیویجول ریفارم. اسٹیٹ کی جو ریفارمز ہوں گی وہ پھر انسٹیٹیوشنل اور سسٹینیبل ریفارم ہوں گی. ایک اور ایشو
کہ یہ اس کی ریفارمز تھیں یا اس کی پالیسی تھی تو میں اس کو کیوں امپلیمنٹ کروں. یہ جب تک اسٹیٹ اس کی اونرشپ نہیں لی, اور وہ کیسے لے گی, کیوں لے گی, وہ ایک بہت جو بڑا میری نظر میں ایک ورثم ایک ایشو ہے کہ اگر ہم نے سول سروسز کی ریفارم نہیں کی اور ہم فیل ہو گئے اس میں, تو آلریڈی لمیٹڈ کیپیسٹی اسٹیٹ کی ہے سروس ڈلیوری کی, وہ مزید کم ہوتی جائے گی اور ختم ہو جائے گی. اور کیا ہوگا, سروس ڈلیوری حکومت نہیں کر پائے گی تو نان اسٹیٹ ایکٹرز آئیں گے اور اس کو کریں گے, اور پھر لوگ آپ کی طرف اور آپ کو ٹیکس دینے کی بجائے ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے اپنے مسائل. جس طرح سے آپ کے مالکن ڈویژن میں یعنی یہ شروع ہوا, آپ کے پورے فاٹا میں یہ شروع ہوا کہ اسٹیٹ پیچھے ہٹ گئی تھی, سروس ڈلیوری نہیں ہو رہی تھی, اور وہ بھی ایک انسرٹینٹی کی وجہ سے. اب آپ کی اگر سول سروسز میں انسرٹینٹی ہے, اگر آئی جی کو یہ نہیں پتا کہ میں کچھ ریفارم شروع کروں یا نہیں, اور وہ پیچھے دیکھتا رہے. میں خود اس کا شکار رہا, جب میں آئی جی تھا تو بار بار یہی باتیں تھیں, آئی جی چینج ہو رہا ہے, آئی جی چینج ہو رہا ہے. تو میں نے ایک دن چیف منسٹر کو کہا, میں نے کہا آپ مجھے دیکھیں کلیئر ایک بات بتائیں, اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو مجھے بتا دیں, میں جا کے گلی میں بڑا اچھا پولیس کا ریسٹ ہاؤس ہے, ادھر سے بیٹھ کے جو چند دن چلانا ہے. اور اگر مجھے آپ یہ بتائیں تو I have to step on the toes of people. I have to screw some very right. میں نے ٹائٹ. بالکل ٹھیک. وہ اب اگر میرا ٹینیور 5.5-6 مہینے, اب جو میں نے کام شروع کیے وہ لکیلی جو میرے بعد آئے ناصر درانی, تو انہوں نے وہ سارے کام آگے چلائے, کنٹینیو کیا. بٹ اٹ ہیپن کہ نہیں یہ تو اس کے کام تھے تو اس کو کریڈٹ جائے گا. مجھے نہیں چاہیے کریڈٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. اچھا عاقب صاحب, ٹھیک سے پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, ٹھیک ہو گیا. عاقب صاحب اب سر سچویشن تھوڑی یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول کا بہت بڑا ایشو ہے, حکومت اپوزیشن کا بھی ایشو ہے, ادھر بھی ٹرسٹ نہیں ہے, لیکن حکومت اور بیوروکریسی کا بھی بڑا ایشو ہے. وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ بیوروکریسی کام ٹھیک کرے گی, کیونکہ ان کے ذہن کے اندر وہ بیماری بیٹھ گئی ہے کہ یہ تو پچھلی حکومتوں کے پالے ہوئے ہیں. ویری ویری پینفل ورڈ بٹ دیٹس دی ریالٹی. اور بیوروکریسی کا ایشو یہ ہے کہ بیوروکریسی کو یہی نہیں پتا کہ میں کل صبح اٹھوں گا تو میں یا ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ابھی تھوڑے دن پہلے کھانے پہ ہم لوگ گئے تو وہاں پہ بہت سارے سینئر بیوروکریٹس تھے, ان میں سے شاید ہی کوئی ایک ہو جس کو اس چیز کی امید تھی کہ کل صبح میں کنسرنڈ سیکٹری ہوں گا یا نہیں ہوں گا. سر ود دس فریجائل مائنڈ سیٹ ڈلیوری کہاں سے آ سکتی ہے پبلک سروس ڈلیوری کی؟ ہم لوگ سارے بات کر رہے ہیں. ایک نزاکت کا پہلو تو آپ نے بتایا ہے, ایک نزاکت کا پہلو یہ بھی ہے کہ میرے ریٹائرمنٹ کے 12 سال کے بعد بھی مجھے پکڑ کے گھر سے لے آیا جائے گا کوئی ایسا فیصلہ جو میں نے کیا ہو 15 سال پہلے. کل میری ایک فیڈرل سیکرٹری صاحب سے بات ہو رہی تھی, ایک حاضر سروس فیڈرل سیکرٹری سے. انہوں نے کہا میرے ایک ادارے کے پاس 3 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں اور وہ 3 ارب روپے کا ہر دن وہ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ پتہ ہے انفلیشن 10% ہے, 3 ارب روپے سال کے آخر میں 30 کروڑ روپے ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا پہلے میں نے سوچا اس سے کچھ کیا جائے, کوئی عمارت بنا لوں, کوئی پروجیکٹ بنا لوں. پھر میں نے سوچا کہ جی سلیمان غنی صاحب کو ریٹائرمنٹ کے 10 سال کے بعد پکڑ کے لے آیا گیا تھا, اور وکیل اپنا کریں 15-20 لاکھ روپے کا, پھر اگر کراچی نیب میں لگ جائے تو آنے جانے کا خرچہ بھی برداشت کریں. میرے ایک بیچمنٹ نے 3-4 لوگ رکھے تھے اور وہ آج تک جو ہے پچھلے 3 سال سے کراچی پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو کام کرنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے, کام نہ کرنے کا انسینٹیو موجود ہے, کیونکہ جو گھوڑے پہ چڑھے گا وہی گرے گا. انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور بہتر یہ کہ کام نہ کریں تو غلطی بھی نہیں ہوگی آپ سے. بالکل ایسے. اور فائل کو آگے پیچھے گھمانا بڑا آسان ہوتا ہے سر. نیچے مارک ڈاؤن کر دیں پلیز ڈسکس کر کے, اور کہہ دیں کہ جی 2 ہفتے تک مجھ سے بات نہیں کرنا اس پہ. سر پھر وے آؤٹ کیا ہے عاقب صاحب, وے آؤٹ کیا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا؟ وے آؤٹ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے, انصاف ہو کس طرح کہ دل صاف نہیں ہے, اور دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے. تبدیلی کا آغاز جو ہے آپ کے گھر سے ہوگا. جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آئی جی صاحب کو جس کو بھی رکھنا ہے, کالا نیلا پیلا, لیکن 3 سال سے پہلے ہٹاؤں گا نہیں میں اس کو, اس کے خلاف کچھ بھی آ جائے میں ہٹاؤں گا نہیں. سوچ کے رکھیں اس کو, اچھی طرح چھان پٹک کے رکھیں اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم خود تبدیل ہونا نہیں چاہتے,
اور چاہتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو جائے. ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور باقی جو بیوروکریٹ جو ہیں وہ کوئی خلافت راشدہ کے بیوروکریٹ بن جائیں میرے خیال سے. ٹھیک. احسان غنی صاحب سر آپ کی طرف کیا وے آؤٹ چاہیے, کس طرح چیزیں آگے چلیں؟ ایک بہت کیوس کی سچویشن ہے. میں اگر آپ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو پنجاب لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں سر. بڑی ایک سچویشن ڈائسی ہے ہر ایک کو لے کر, بیکاز نو بڈی نوز کہ کل صبح کیا ہوگا. سر تو اس سچویشن میں کیا واٹس دا وے آؤٹ؟ مجھ سے ایک دن کیبنٹ میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے بڑے اچھے آفیسرز ہیں کے پی کے, وہ دوسرے صوبوں میں کام کر رہے ہیں, تو وہ یہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے اس کی جو وجوہات, ایک تو میں وجہ, اور میں وجہ یہ ہوں کہ جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ تم ادھر سندھ میں, پنجاب میں, فیڈرل ایجنسیوں میں کیا کر رہے ہو, ادھر آ جاؤ, تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کتنے دن ہیں وہاں پہ جو میں آ جاؤں آپ کے لیے. اور میں نے کہا دوسرے آپ ہیں, کہ ہم کس طرح سے ہیں؟ میں نے کہا آپ اس طرح سے کہ آپ کی ابھی حکومت بنی ہے, آپ ابھی تجربے کریں گے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تجربے کرنے دو, ایک دفعہ جب یہ تجربے کر کے تھک جائیں گے تو پھر شاید ہم اپنے صوبے میں آئیں. جب مائنڈ سیٹ بیوروکریسی کا اور ٹرسٹ بیوروکریسی کا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ یہ ہو, ٹھیک, اور یہ ایک لمحے میں نہیں بنا, یہ اوور دی ایئرز, یہ ایک حکومت نہیں, یہ مسلسل حکومتوں نے یہ سٹائل اپنائے رکھا ہے. کون جائے گا کہ وہ کام بھی کرے ادھر فیلڈ میں جا کے, اور پھر بھگتے بھی اس کو, اگر وہاں اس کو بالکل صحیح, بالکل صحیح, تو بہتر ہے کہ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے اور کہیں نہ نکلیں. نہ آپ کے خلاف کوئی نیگیٹو رپورٹ آئے گی جب آپ کا پروموشن کا ٹائم آئے گا, نہ آپ کے وہ جو بلڈ کاؤنٹ ہوگا اس میں کوئی پرابلم کبھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. احسان غنی صاحب تھینک یو ویری مچ جی. سید ابو احمد عاقب صاحب بہت شکریہ آپ دونوں. میں جاتے جاتے ایک اس پروگرام کے اینڈ کے اوپر, صرف ایک سیگمنٹ کے اینڈ کے اوپر ایک بات کرتا جاؤں. جنرل ضیاء کا دور تھا اور جنرل جیلانی گورنر پنجاب تھے, اور اس وقت ایک انسپیکٹر جنرل آف پولیس تھے. ان کو گورنر صاحب نے کچھ جو تھے ڈویژنل ایس پی, سوری ڈسٹرکٹ ایس پیز, ان کی ٹرانسفر کا کہا, اور آئی جی صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, اور اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ لوگ لیں گے. گورنر صاحب, گورنر جیلانی جنرل ضیاء کے پاس گئے, اور جنرل ضیاء کو انہوں نے جا کے کہا کہ دیر کانٹ بی ٹو گورنرز ان ون پروونس. آئی جی صاحب کو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء نے بلایا اور پوچھا کہ جی یہ ایشو ہے, تو اس وقت کے آئی جی صاحب نے کہا کہ دیر کانٹ بی ٹو آئی جیز ان ون پروونس. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ آئی جی صاحب کو پنجاب سے ہٹا دیا گیا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اس کے بعد وہ صاحب ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بھی رہے, ڈائریکٹر جنرل فیڈرل سیکیورٹی بھی رہے, ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بھی رہے, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ٹینیور انہی کا تھا. اینڈ آف دس سیگمنٹ, آپ کو سٹینڈ لینا ہے, اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک چیز پہ سٹینڈ لے رہا ہوں, تو یہ جو پوزیشنز ہیں یہ بہت ٹیمپریری ہیں. اگر ان کے پیچھے انسان اپنے آپ کو بھاگے گا تو یہ پوزیشنز آپ کو بہت نچائیں گی. سو وہ کریں جو صحیح ہے اور جو درست ہے, اور جو میرا قانون, جو اس ملک کا قانون کہتا ہے کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پاکستان سول سروسز میں کیریئر پلاننگ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ذمہ داری ہے, لیکن ریکوزیشن اور ریلیونگ صوبوں پر چھوڑ دی گئی ہے. کیوں؟ ریکوزیشن لینے کے لیے کیوں بیوروکریٹک لابی کا حصہ بننا پڑتا ہے, اور اصول اور قانون ایک سائیڈ پر دفن کر دیے جاتے ہیں. ریکوزیشن کیوں لی جائے؟ کیا یہ ذہنی غلامی نہیں ہے؟ وہ افسران جو ایک گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں وہی سامنے آتے ہیں, اچھی پوسٹنگز لیتے ہیں. پوسٹنگز پر کیریئر پلاننگ کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر اچھے افسران اتنے ہی اچھے ہیں تو پنجاب سے باہر بھیجیں تاکہ دوسرے صوبوں کے حالات بھی بہتر ہوں. وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیوں انشور نہیں کرواتی
کہ ہر افسر برابری کی سطح پر آؤٹ آف پروونس اور ہارڈ ایریا میں اپنا وقت پورا کرے. وفاقی حکومت کا بنایا گیا روٹیشن پلان کیوں ناکام ہو گیا ہے؟ وہ لوگ جو سالہ سال سے نظر آ رہے ہیں وہی اہم ترین عہدوں پر برجمان نظر آتے ہیں. تبادلے کے وقت میوزیکل چیئر کا کھیل کیوں کھیلا جاتا ہے؟ نئے چہرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ نوٹیفیکیشن جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ کیبنٹ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہے جو اسلام آباد 15 اگست 2020 کو ایشو کیا گیا ہے، جس کا پہلا پوائنٹ انٹروڈکشن جو ہے وہ کہتا ہے آرٹیکل 240C آف دا 240 آف دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈس فار آل پاکستان سروسز کامن ٹو دا فیڈریشن اینڈ پروونسز وچ ور ان ایگزسٹنگ امیڈیٹلی بفور دا کمنسنگ ڈے of 1973 Constitution, Pakistan Administrative Service PAS and Police Service of Pakistan PSP are the only two all Pakistan civil services having sanctioned strength of BS 17 till 22 of the federal government, the 4 provinces and the government of GB. Given the fact that many areas in these governments are far-flung, geographically dispersed, sharply differently from the other, culturally, linguistically and administratively, allocation of officers of PAS and PSP of these governments require careful and objective handling. اس کا point 2 یہ ہے for the purpose of ensuring a transparent, number 1, objective and equitable framework for transfer and postings to and from the government, the policy framework known as rotation policy of PAS/PSP officers was introduced in 2000. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ تماشا بنایا ہوا ہے پورے ملک میں بیوروکراٹس نے اس کا. I am sorry I am using these words but that's reality. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو افضل لطیف ہیں, a very fine officer, a very upright officer, a very competent officer. He is son of Wajahat Lateef Saab, who was former Inspector General of Police, who was former Director General FIA. ان کے اوپر اس وقت ایک یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو پلان, یہ جو پورا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائی جائے. اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اور اس کے ہونے کی ایک میجر ریزن یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان کو ریلیو نہیں کرتی. سندھ کے اندر لوگ سندھ ہائی کورٹ کے اندر گئے, جس کو اب نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا ہے. اب میں آتا ہوں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے اوپر, جس میں تقریباً 60 سے زیادہ, اس سے زیادہ بھی ہوں گے, لیکن 60 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 10 سال میں روٹیشن پر نہیں گئے. پچھلے 10 سال سے یہ لوگ روٹیشن پر نہیں گئے. میجورٹی پنجاب میں سرو کر رہی ہیں یا بہت بریف ٹائم کے لیے پنجاب سے باہر گئی ہیں. جو خواتین ہیں 19-20 کی, وہ تو شاید ایک بھی نہیں گئیں. ان کے اگر میں نام آپ لوگوں کو بلاؤں, یہ وہ تمام نام ہیں جو ہم ابھی پہلے جب بات کر رہے تھے, جو ہمیشہ سے ہی ہر حکومت میں لگتے رہے ہیں. عبداللہ سنبل چیئرمین پی این ڈی ہیں, مجاہد شیر دل ہیں سیکٹری پی این ڈی ہیں, ارم بخاری ہیں, افتخار ساہو ہیں سیکٹری فائنانس ہیں, کیپٹن سیف انجم ہیں سیکٹری اریگیشن ہیں, شہریار سلطان ہیں سیکٹری سروسز ہیں, مسعود اختر ہیں سیکٹری پاپولیشن ہیں, سیف اللہ ڈوگر ہیں, سلوت سعید ہیں اسپیشل سیکٹری فائنانس ہیں, مظفر خان سیال ہیں اسپیشل سیکٹری سی این ڈبلیو ہیں ایز آف ٹوڈے, او ایس ٹی ہیں سہیل اشرف ہیں, ڈی جی پی ڈی ایم اے ہیں آج کل او ایس ٹی ہیں, سہیل اشرف ہیں, میرے کر لی بات, صالحہ سعید ہیں ڈی جی ایکسائز ہیں, اور اسپیشل سیکٹری پرائم ہیلتھ لگی ہوئی ہیں, سلمان غنی ہیں اسپیشل سیکٹری فائنانس ونس اگین, کیپٹن عثمان ہمارے کمشنر لاہور ہیں, احمد جاوید قاضی سیکٹری ہیلتھ ہیں, اور فرا مسعود یہ بھی ہیں. پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پالیسی وہ ہوتی ہے جو فیئر ہے اور امپلیمنٹ ہو رہی ہو. لیکن وہ پالیسی جو فیئر ہو اور امپلیمنٹ نہ ہو رہی ہو, اس کو ہم پالیسی نہیں کہتے. دوسری لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کی. اس کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے, علی عامر صاحب ہیں ایڈیشنل آئی جی پولیس ہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دیکھ رہے ہیں. غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور پچھلے 15 سال سے پنجاب کے اندر ہیں. فیاض احمد دیو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پچھلے 13 سال سے پنجاب کے اندر ہیں. شاہد حنیف صاحب ایڈیشنل آئی جی پروکیورمنٹ پنجاب کے اندر ہیں. زعیم اقبال شیخ ایڈیشنل آئی جی ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ, یہ پچھلے 19 سال سے پنجاب کے اندر ہے. آپ غلط نہیں سن رہے. وہ جو الزام ہے بیوروکریسی کے اوپر, وہ الزام ان لوگوں پر نہیں آتا. پچھلے
19 साल से ज़ईम इकबाल शेख साहब पंजाब के अंदर है, एहसन यूनुस हैं 19 साल से पंजाब में है, ज़ुबैर दरेशक हैं 18 साल से, कैप्टन सुहेल DIG लाहौर 16 साल से, इनाम वहीद RPO शेखुपुरा 15 साल से, सैयद खुरम अली शाह RPO मुल्तान पिछले 15 साल से, वकास नज़ीर DIG IT पिछले 13 साल से, फैसल राना RPO DG खान पिछले 12 साल से पंजाब के अंदर हैं। अगर इन पॉलिसीज़ के ऊपर आपने अमल दरामद नहीं कराना या आप नहीं करा सकते तो फिर स्टॉप सेइंग दैट ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। इन तमाम लोगों पे और जो अब सिंध के लोग हैं उस पे हम अगले हफ्ते बड़ी डिटेल में आपको बताएंगे वो कौन तमाम लोग हैं जो अपना सुबह, और ये इशू मैं आपको बताता चलूं पंजाब और सिंध का है, KP में भी कंप्लाइंस हो रही है और बलूचिस्तान के अंदर भी कंप्लाइंस हो रही है। इस पर हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।